अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास और चैनल है एनटीवी और जो शो आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यूट्रल। मैं और जावेद जोशी साहब आपके सामने मौजूद हैं आज की लेटेस्ट खबरें लेके। आज का जो वीलॉग अगर मैं आपको कहूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीलॉग है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे तो डेली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है आपको देते हैं, लेकिन आज की खबरें तो ऐसी हैं कि जैसे कहें कि वेटेज के हिसाब से बहुत भारी खबरें। पाकिस्तान में तमाम सूबे जो है उन्हें तोड़ने का फैसला कर लिया गया है। पावर कॉरिडोर से ये आवाज आ रही है। अब इससे ज्यादा डिटेल हम जाएंगे अपने वीलॉग की डिटेल में जाके, और उसके बाद आपको बताएंगे जी कि ईरान ने पूरे मशरिक़ वुस्ता को ही उड़ाने की धमकी दे ली है। एक आध मुल्क और भी शामिल है जो मशरिक़ वुस्ता से बाहर है, लेकिन पासदारान इनकलाब पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, ये आपको बताएंगे ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको बताएंगे जी कि पाकिस्तान ने ईरान को असला फराहम किया, मिसाइल फराहम किए। पीछे इसके साथ एक और भी मुल्क मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर यह इल्जाम भी लगा था कि पाकिस्तान ने जो ईरान के तैयारे हैं उन्हें पनाह दी है पाकिस्तान के अंदर, और भी बहुत से इल्जाम इस तरह के लगते रहे। अब ये एक और चीज सामने आ रही है और डिस्कस हो रही है वेस्ट में और अमेरिका में। ये क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये बताएंगे जी कि वफाकी हुकूमत जो है वो खतरे में है। अब वफाकी हुकूमत खतरे में कब हो सकती है? यकीनन जब ऐसा हो कि उसके पार्टनर्स को उसे छोड़ जाएं, या एक सिनेरियो और भी है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल में जाके। तो ये होगा आज का हमारा वीलॉग जो यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। और एक रिमाइंडर कि आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हमारा स्पेशली एक और हमने अभी अपना टिकटॉक किया है। अच्छा, मुझसे पूछ लिया करो रोज ना। मैं कहता हूं आप बताएं। टिकटॉक एनटीवी टिकटॉक जी हमने किया और एनटीवी का ही लोगो है, आपने सिर्फ उससे फॉलो करना है। और भी पेजेस हमारे टिकटॉक पे बने हुए हैं, लेकिन हमारा ऑफिशियल पेज सिर्फ एनटीवी के नाम से है, जो ब्लू कलर में एक लोगो आपके सामने आएगा। तो चौधरी साहब आज की खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल शुरू करते हैं सूबों से। और मैं पहले आपको एक चीज बता दूं, मुझे लग रहा है ये 101% बनने चाहिए। अच्छा, बनने तो चाहिए, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शुमार होता है जिसने 80 साल की जिंदगी के अंदर सारे ही सिस्टम चेक कर लिए। मतलब जब ये मुल्क बना था तो उस वक्त गवर्नर जनरल किस्म का सिस्टम होता था। यहाँ पे गवर्नर जनरल होता था जिसका फैसला मलका करती थी। मलका अपने हाथ से लेटर जारी करती थी और उसके बाद यहाँ पे गवर्नर जनरल अपॉइंट होता था। मलका की मर्जी के बगैर, पाकिस्तान बनने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, मलका के लेटर के बगैर यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं बन सकता था। सिकंदर मिर्जा साहब जो थे वो आखिरी गवर्नर जनरल थे और उसकी मंजूरी भी मलका बरतानिया देती थी। हमने वो कर लिया और उसके बाद हमने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी चल गया। फिर हमने बुनियादी जमहूरियतें ले आए, बुनियादी जमहूरियतें भी चल गई। फिर 1 यूनिट कर दिया हमने, यानी 2 यूनिट बना दिए पूरे मुल्क के, एक मशरकी पाकिस्तान और एक मगरबी पाकिस्तान। मगरबी पाकिस्तान के जो सारे सूबे इस वक्त मौजूद हैं वो सारा एक सूबा डिक्लेयर कर दिया गया और एक गवर्नर होता था, एक चीफ मिनिस्टर होता था उसका, पूरे पाकिस्तान का, मगरबी पाकिस्तान का। हमने वो भी करके देख लिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के पहले सिविलियन मार्शल लॉ थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी एक सिविलियन ने इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ भी लगा लिया। फिर यहाँ पे एक इस्लामी सोशलिज्म भी आ गया और इस्लामी सोशलिज्म एक पहली यानी फर्स्ट टाइम ये कोइन हुई पाकिस्तान के अंदर ये इस्तिलाह कि हम जी एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर इस्लामी सोशलिज्म है, और वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पूरा एक सिस्टम बना लिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक पैरेलल एक सिविलियन फौज भी बना ली अपनी, जो अलग आर्मी थी प्रॉपर, और उनके अपनी परेड होती थी, उनके अपने दफ्तर होते थे, और उसके अंदर एक साहब थे जो बाद में उनके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गए थे और खुद भी फांसी लगी उनके। तो बहरहाल वो भी हमने करके देख लिया। फिर आगे जनरल ज़िया-उल हक साहब, उन्होंने इस्लाम भी यहाँ पे नाफिज कर लिया, उनका अपना ही एक तर्ज इस्लाम था। अच्छा, वो भी हो गया। फिर हमने यहाँ पे वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी जो है उसके ऊपर भी चले गए, वो भी चलती रही। फिर यहाँ पे लाइटन मॉडरेशन आई जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, जिसकी कुछ समझ नहीं आई किसी को कि ये क्या चीज है। अच्छा, वो भी हो गई। फिर उसके बाद वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी आ गई। तो ये कोई सिस्टम दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जो हमने पाकिस्तान के अंदर 80 साल के अंदर तजर्बा न कर लिया। सारे सिस्टम फेल हुए हैं पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह यह है, अब ये सारे सिस्टम दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चल रहे हैं, सारी जो हर जगह पे चल रहे हैं और सक्सेसफुल चल रहे हैं। उसका मतलब ये हुआ कि हमारी नीयत ठीक नहीं है। जब तक हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, आप सिस्टम कोई भी लेके आ जाएं, वो पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। इंप्लीमेंटेशन का इशू है, सिस्टम की खराबी नहीं है। अब आप इस सूबे बनाना चाहते हैं, और ये बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है कि जी 4 सूबे जो हैं टू मच हैं। भाई, इससे ज्यादा सूबे भी दुनिया के अंदर हैं और पूरा जो मुल्क है वो ठीक चल रहा है बगैर किसी और चीज के।
لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے بنا لیں، لیکن اگر اسی اپروچ کے ساتھ بنائیں گے تو ایک قیاس جو 4 صوبوں کے اندر ہے بعد میں وہ 33 صوبوں کے اندر ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ مین انگریڈینٹ جو ہے وہ خراب ہے آپ کا۔ جب پانی خراب ہوگا تو جب آپ کوئی بھی اس کوکولا بنائیں گے، فینٹا بنائیں گے، 7 اپ بنائیں گے، وہ بھی خراب ہوگا کیونکہ مین انگریڈینٹ ہی خراب ہے۔ تو آپ کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ جتنے چاہیں لیبل چینج کر لیں، اس کے اندر سے ذائقہ وہی نکلے گا۔ اب یہ بڑا پرانا کانسیپٹ ہے کہ جتنی ڈویژنز ہیں پاکستان کے اندر ان سب کو صوبے ڈکلیئر کر دیا جائے۔ بھائی یہاں پہ 4 صوبوں کے جو گورنرز ہیں، جو چیف منسٹرز ہیں، ان کے پروٹوکولز، ان کے نخرے، ان کی جو صلاحیتیں ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں۔ آپ ایسے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت 4 گورنر ہیں، کیا وہ اہلیت پہ بنے ہوئے ہیں؟ اور کیا وہ انٹرنیشنل لیول پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں اپنے پارٹی افیلیشن پہ؟ وہ اپنے آپ کو انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکتے ہیں کیا وہ فلاسفر ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر ہیں؟ کیا وہ مینجمنٹ گرو ہیں؟ کیا کوئی یونیورسٹیوں میں پروفیسر رہے ہیں؟ کوئی انہوں نے چیز ایجاد کی ہوئی ہے؟ کیا ان کی انگریزی اچھی ہے؟ ان کی ڈریسنگ اچھی ہے؟ انہوں نے کوئی 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں؟ کسی سسٹم کے ایکسپرٹ ہے؟ کس چیز کے ایکسپرٹ ہے وہ؟ آپ دیکھیں، اگر آپ پنجاب کے گورنر کو کسی جگہ، آپ پنجاب کے گورنر کو کہیں جی جا کے آکسفورڈ میں جا کے لیکچر دے کے، آکسفورڈ بھی چھوڑیں جی، انہیں کہیں یہاں اسلام آباد میں آ کے نا قائدین یونیورسٹی میں لیکچر دیں آپ، وہ کیا لیکچر دیں گے مجھے بتائیں؟ انہیں کہیں جی بیسک ڈیموکریسی کے اوپر دیتے ہیں آپ۔ سردار سلیم حیدر ہیں، ان کی ریپیوٹ کافی اچھی ہے۔ سر ریپیوٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے ایکسپرٹ لے کے آنے ہیں یہاں پہ جن کو آپ انٹرنیشنلی پریزنٹ کر سکیں۔ آپ دنیا میں دیکھیں نا جی، وہاں پہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ یہ سارک کنٹریز کے جو وائس چانسلر سے ان کی کانفرنس ہوئی تھی، اور جب کانفرنس ہوئی تو یہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے بھی ایک صاحب گئے تھے، وہ وائس چانسلر تھے یہاں پہ۔ اب وہاں پہ ایک آدمی جو تھا نا، اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے اور میں نے نوبل انعام حاصل کیا ہے، نوبل پرائز لیا ہوا ہے معیشت میں۔ ایک دوسرا وائس چانسلر بولا جی، اس نے کہا جی میرا نام پروفیسر یہ ہے اور میں نے اس کے اندر نوبل پرائز لیا ہوا ہے۔ ایک تیسرا بولا جی وہ جناب میرا نام یہ ہے اور میں نے یہ ایک نئی تھیوری دی تھی سارے۔ اب جب پنجاب یونیورسٹی جو سب سے پرانی یونیورسٹی ہے سب کانٹیننٹ کی بڑی پرانی یونیورسٹیوں کے اندر، جب ان کے وائس چانسلر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، آگے انہوں نے اپنا نام بتایا۔ صاحب اس طرح حیران ہو کہ ایک جرنیل کا یونیورسٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے وائس چانسلر کے ساتھ؟ تو جب یہ سسٹم یہ ہوگا یا آپ کے گورنر صاحب جو ہیں ان کو پڑھنا نہیں آئے گا، ان کو لکھنا نہیں آئے گا، ان کو بولنا نہیں آئے گا، وہ کتنے اچھے کی انسان کیوں نہ یار۔ کوئی گورنر آپ کو ایسے یاد آتے ہیں جو ایلیجیبل تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے یار پاکستان کے اندر، بڑے بڑے لوگ تھے، یعنی پراپر تھارولی جن کو کہا جا سکتا ہے نا، انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے، جو گورنر رہے بھی، جو گورنر رہے پاکستان کے اندر، بہت لوگ رہے، ایسا نہیں مسئلہ۔ آپ بے شک آپ ریٹائرڈ آرمی آفیسر لگاتے ہیں، آپ جنرل لگاتے ہیں، لیکن وہ مائنڈ کے والا بندہ ہونا چاہیے ایسا کہ انٹرنیشنلی پریزنٹ کیا جا سکے کسی جگہ پہ سارے۔ تو جب آپ میرٹ پہ چیزیں سلیکٹ نہیں کریں گے، میرٹ پہ نہیں لے کے آئیں گے، چیف منسٹر آپ دیکھیں گے کہ سب سے ایسا آدمی جس کی نہ عقل کام کرتی ہے، نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، نہ اس کی آنکھیں کام کرتی ہیں، جس کے اسکیلیٹن ہے، اور پنجاب اس کے حوالے کر دیں گے۔ میں بزدار صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور اس ٹائپ کا ایک گورا بزدار جو ہے آپ خیبر پختونخوا میں محمود خان کی شکل میں لے آئیں گے، اور وہ 2.5-3 سال ان کی آواز نہیں نکلے گی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر، یا پھر یہاں پہ جب وفاق اس کو بلائے گا اور ان کے سامنے بات کی جائے گی اپنے صوبے کی، تو 2.5-3 سال کسی کی کوئی ان دونوں کی آواز نہیں سن سکے گا۔ جب یہ ہوگا تو ملک نہیں چل سکے گا۔ یہ جو آپ آج کہہ رہے تھے نا جی محسن نقوی صاحب کہ یہ جو صورتحال ہے یہ پورا سسٹم بیٹھ گیا، بھائی سسٹم تباہ نہیں ہوا، یہ سسٹم پوری دنیا میں کام کر رہا ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے۔ صاحب ایک کام کریں، آپ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کیا؟ محسن نقوی صاحب نے یہ کہا جی کہ سسٹم جو ہے نا تباہ ہو چکا ہے، اور اگر ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے، تبدیل نہیں کریں گے، تو 10 سال بعد بھی ہم یہی رو رہے ہوں گے۔ پھر انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، اگر 18 گھنٹے بھی کام کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں۔ بھائی گورنمنٹ فائر فائٹنگ کے لیے ہوتی ہے، گورنمنٹ کا کام ہی یہ ہوتا ہے، اور اس نے کیا کرنا مجھے پلاننگ کی تو ہے نا چوہدری صاحب؟ سر پلاننگ آپ نے ایک ہی بار کرنی ہے، آپ نے ایک ہی بار کر کے اس سسٹم کو آپ نے چلانا ہے۔ گورنمنٹ آئیں گی، گورنمنٹ چلی جائیں گی، سسٹم وہیں پہ انٹیکٹ رہے گا۔ مثلا دیکھیں 302 ہے، 302 کیا گورنر نے ایک دفعہ تیار کی کہ جی اگر آپ نے قتل کیا تو آپ کو سزائے موت ہوگی، 302، ٹھیک ہے نا؟ آج تک ہے نا جی۔ ہاں جی، گورنمنٹ آتی ہے، وہ قاتلوں کو پکڑتی ہیں، وہ پھانسی لگاتے ہیں، بات ختم۔ تو اس کے اندر یہ کیا سسٹم تو چینج نہیں ہو رہا نا جی؟ چوری کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، اور جو زنا بالجبر کی سزا ہے، ساری سزائیں ہیں نا جی، قانون وہی ہے، سیم اسی کو کہتے ہیں سسٹم۔
تو جب آپ سسٹم نہیں بنائیں گے تو چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گے؟ صاحب ایک چیز اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ 4 صوبے ہیں. اب آپ کو پتا کہ بلوچستان پاکستان کا 43.5% ہے. لیکن میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا کہ آپ صوبے بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں، لیکن جب تک آپ بیسک چیزیں ٹھیک نہیں کریں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اپنے اخراجات اور بڑھا لیں گے. بیسک سسٹم ٹھیک کریں نا جی. آپ بیسک سسٹم میں یہ ہے کہ ایک سب سے پہلی میرٹ، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا نا جی کہ ہر چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے، آپ میرٹ پہ رکھیں تو صحیح. چوہے صاحب اس میں ایک فائدہ ہوگا نا. آپ یہ دیکھیں اگر یونٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں، 28 بن جائیں، 33 بن جائیں، جتنے بھی بن جائیں. ایک انڈیکس کی خبر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے اپنے کچھ نام بھی بتایا. آج دیکھیں نا پنجاب پولیس ہے نا سر، وہ ہوتی ہے صوبے کی، ٹھیک ہے نا، اور صوبے سے فیصلہ ہوتا ہے. وفاق فیصلہ کرتا ہے کہ جی آئی جی کون ہوگا، ڈی آئی جی کون ہوگا. وفاق کے ملازم ہوتے ہیں، وفاق ان کو بلا کے نا مختلف صوبوں کے اندر بھجواتا رہتا ہے. اب اس کے بعد صوبہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ وہ ایس ایچ اوز، ڈی ایس پیز، ان سب کا فیصلہ کرتے ہیں. اب آپ نے اس طرح کیا کہ ڈویژنز کی پولیس بنا دی آپ نے. اب جو ڈویژنز کی پولیس جب بنے گی تو وہ کیا کرے گی مجھے بتائیے گا؟ وہ لوگ اپنے بندے بھرتی کر لیں گے. تو آپ نے اور ڈائلوٹ کر دیا نا. صاحب ایک چیز یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نیچے تک اختیار بھی تو آ جائے گا نا. جب ایک صوبہ چھوٹا ہے، جب آپ بلدیاتی انتخابات نہیں کروائیں گے تو اختیار کیسے جائے گا؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. بلدیاتی انتخابات ایمانداری سے ہو جائیں. وہ سر پورے ملک کے اندر الیکشن ایمانداری سے ہونا چاہیے. آج جب دیکھیں نا بلاول بھٹو کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر مثلا یہ ووٹ چوری ہوتے رہے، الیکشن چوری کیا گیا تو جی وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. بھائی ان سے پوچھیں کہ کیا یہ وفاقی گورنمنٹ وہاں پہ الیکشن کروا رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر؟ پہلا سوال تو یہ ہے. وہ وہاں کا الیکشن کمیشن کروا رہا ہے، وہاں کے الیکشن کمیشن کروا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کروا رہی. تو وفاقی گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں وفاقی گورنمنٹ چلی جائے گی، تو بلیک میل کر رہے ہیں نا جی، بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی اگر ہمیں یہ گورنمنٹ نہ دے گی یہاں پہ تو ہم وفاقی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیں گے، ہم وہاں سے اپنے ووٹ کھینچ لیں گے واپس اور یہ الٹی گنتی شروع ہو جائے گی ساری. تو بلیک میلنگ ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں، ان کو نہ جتوائیں، ہمیں جتوائیں. بات سمپل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کام نہیں کر رہا تو الیکشن کمیشن کا سسٹم ٹھیک کریں نا آپ. پاکستان کے اندر کم از کم ایک الیکشن کمشنر تو ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر سب لوگوں کو یقین ہو. چوہے صاحب میں بیسک ہے نا، بیسک کو ٹھیک کر رہے ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جب یونٹ چھوٹا ہوگا تو اپرچونٹی بڑھے گی، لوگ زیادہ آئیں گے تو میرٹ پہ تبھی تو گورنمنٹ آپ کو جاب دے گی. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں تب بہت بڑا ہے. ایسا ہی ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آئین ہے جو 1973 میں بنا تھا بڑی مشکل سے، اور 1947 میں مار کھا 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 کے آدھا ملک گنوا کے 1973 میں آپ نے ایک آئین بنایا تھا بڑی مشکل سے. اس آئین کو آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیں گے آپ، جو آپ کے شہداء کو بھی تسلیم نہیں کرتے؟ ایم کے ایم جو ہے نا اپنا گورنر لگانا چاہتی کہ آپ کو گورنر دینا پڑے گا وہاں پہ. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں کو آپ اکٹھا بٹھا لیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف جو سب سے زیادہ بڑا مینڈیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے وہ سینٹ کے اندر بھی، قومی اسمبلی، کیا وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گی؟ تو آپ یہ نیا آئین کیسے بنائیں گے جس آئین کے اندر ایک دفعہ چینج کرنے کے لیے، ایک ترمیم کرنے کے لیے آپ کو ہر جگہ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ تو آپ نے یہ نیا آئین بنانا ہے پورے پاکستان کے لیے، وہ کیسے بنے گا؟ تو یہ باتیں ہیں ساری، ان باتوں کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. آپ جب تک اپنی نیت ٹھیک نہیں کریں گے، سسٹم کو بہتر نہیں بنائیں گے اور ایک پولیٹیکل ہارمنی پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ صرف باتیں ہیں. اور وہ وزیر داخلہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں. بھائی فائر فائٹنگ حکومت کا کام ہوتا ہے. چوہے صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، یہ ساؤتھ ایشیا انڈیکس کی ایک خبر ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے انتظامی یونٹس کے نام بھی بتا دیے ہیں. فیڈرل ٹیریٹری وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسلام آباد، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کراچی اور گوادر، یہ فیڈرل ٹیریٹریز ہیں. کراچی وہاں پہ ڈال رہے ہیں. دوسرا ہے پنجاب کو کس میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا؟ ویسٹ پنجاب، ساؤتھ پنجاب، بہاولپور اور پوٹھوہار. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور سندھ کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے اربن سندھ، رورل سندھ اور مہران میں. بلوچستان کو ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، یہ دو نام دیے مہران کو. بلوچستان تو زیادہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے کیونکہ بہت بڑا صوبہ ہے. ہاں، ایک بلوچستان اور ایک مکران. اور کے پی کے حوالے سے ہے خیبر، ساؤتھ کے پی کے، ہزارہ اور کوہستان. ٹھیک ہے. لیکن اگین وہ بات، یہ دیکھیں، یہ خواہش ہے کہ ہم اس کو چھوٹا کر لیتے، ٹھیک ہے کر لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے، پھر وہی مسئلہ ہے کہ آپ اس کو کریں گے کیسے؟ ایک تو کیونکہ آئین آپ کو پورا نیا سر سے بنانا پڑے گا. دوسرا، جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی آپ کو وہ بھی پرفارم نہیں کریں گے، آپ الٹا اپنے لیے اور مسائل پیدا کرتے ہیں. ایک علاؤدین خلجی تھا، وہ دیکھیں نا 1290 کے اندر ان کی گورنمنٹ بنی، 30 سال گورنمنٹ وہ بھی رہی. 1320 تک خلجی گورنمنٹ، خلجی خاندان جو تھا اس کی گورنمنٹ رہی وہاں پہ. علاؤدین خلجی جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کا پہلا حکمران تھا جس نے اناج کے ساتھ یہ والا سسٹم بنایا تھا جو آج
بھی چل رہا ہے. یہ جو گورنمنٹ اناج خرید لیتی ہے نا اور اس کی قیمت کو مینوپولیٹ کر دی, وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ کیا تھا. اسے پورے ہندوستان سے چوری ختم کروا دی تھی. ہندوستان دیکھے کتنا بڑا ملک تھا اس زمانے میں, بنگال سے لے کے یہ جلال آباد تک یہ ملک تھا. تو اس کے اندر اسے چوری ختم کر دی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ چور جب کسی جگہ چوری ہوتی تھی, جو کوتوال ہوتا تھا اس کی گردن اتار دیتا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے چوری کیسے کر گئے. چور صاحب جب لوکلز کے پاس پاور آ جائے گی اپنے صوبے کی صورت میں, فار ایگزامپل بہاولپور کا نام, دلی میں بیٹھ کے اس نے کرتا تھا, وہ کہتے تھے اس کے مرنے کے 60 سال بعد تک ہندوستان میں چوری نہیں ہوئی تھی. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ ملاوٹ نہیں ہوئی, یہاں پہ کم نہیں تولا گیا. اس کے بعد بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, مینجمنٹ سسٹم آپ کا ٹھیک ہوتا ہے, ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. چل چوائس صاحب, مجھے صرف ایک ہی چیز میری پھنس گئی ہے. بہاولپور ایک صوبہ ہے فار ایگزامپل, بہاولپور کی لوکل عوام ہے, اب اسے پتا ہے کہ مجھے اپنا صوبہ چلانا ہے, تو کیا اپنے علاقے کو وہ بہتر گورن نہیں کریں گے؟ وہ بھائی یہاں پہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو اس کے اندر بلاول بھٹو کراچی سے آ کے وہاں کہہ رہا ہے کہ جی یہ دھاندلی ہو رہی ہے یہاں پہ ساری, تو لوکل جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کیا کر لیں گے. بہرحال میری یہ درخواست ہے کہ آپ ضرور کریں, صوبے زیادہ ہونے چاہیے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں. دیکھیں نا, ایران کے اندر دیکھ لیں, افغانستان کے اندر دیکھ لیں, کتنے زیادہ صوبے چھوٹے چھوٹے, ازبکستان کے اندر دیکھ لیں, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, تھوڑی تھوڑی آبادی ہے, لیکن وہاں پہ بہت زیادہ صوبے ہیں. لیکن ایشو جو ہے وہ پھر وہی ہے کہ آپ اس کو بنائیں گے کیسے. نیت ٹھیک ہونی چاہیے, سسٹم تگڑا ہونا چاہیے, سسٹم کو کوئی بندہ ہلا نہ سکے, اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کر سکے, جناب چل جائے گا پھر. لیکن اگر اسی ڈھیلے ڈالے سسٹم کے ساتھ آپ کریں گے نا, تو یہ اور 4 صوبے نہیں سنبھالے جا رہے, 33 ہی سنبھالے جائیں گے پھر آپ سے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں چوائس صاحب, آپ نے دوسرا ٹاپک تقریباً ایڈریس کر دیا. آخر میں ایک ون لائنر مجھے ذرا اس پہ بتا دیں, وفاقی حکومت کو خطرہ ہے یا نہیں؟ وفاقی حکومت کو خطرہ کوئی نہیں ہے. یہ بلیک میلنگ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیونکہ میرپور سے وہ جیت گئی ہے پاکستان مسلم لیگ, انہیں خطرہ ہے کہ مظفر آباد سے بھی جیت جائے گی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نہیں جیتنا چاہیے, اور 3 دھمکیاں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم احتجاج شروع کر دیں گے, یعنی کہ جیک کے ساتھ وہ بھی بیٹھ جائیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی وفاقی گورنمنٹ نہیں چلنے دیں گے پھر اس کے بعد نا. تو وہ بیسیکلی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے یہاں ہارے, گورنمنٹ ہماری ہونی چاہیے, گورنمنٹ بانی ہونی چاہیے. بس میں بلکہ چند دن پہلے میں نے آپ سے کہا بھی تھا نا کہ بلاول بھٹو یہ وفاقی گورنمنٹ کی بات کریں گے. بالکل آپ نے کہا تھا, جی ہے نا. اچھا شوائب صاحب, الیکشن ہارنے پہ دھاندلی کیوں ہوتی ہے ہمیشہ, یہ تو بتائیں. ساری پارٹیاں یہی کرتی ہیں, ایک نہیں, جو ہار گیا وہ کہتے دھاندلی ہوگی, اور جو جیت گیا وہ کہتے ہیں 100% ٹھیک تھا. 100%. جبکہ آزاد کشمیر کے اندر جو بھی ساری پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں. اچھا, اور جو وفاق کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہی وہاں پہ گورنمنٹ ہوتی ہے. عمران خان کا دیکھیں نا, جب گورنمنٹ تھی تو وہاں پہ ان کی گورنمنٹ تھی, اور جو عمران خان کی گورنمنٹ چلے گی تو وہ سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے MLA تھے وہ کدھر گئے؟ نہیں, گورنمنٹ بنا لی انہوں نے وہاں, چینج ہو گئی. سمپل سی بات ہے. وہ پکے تحریک انصاف کے نہیں تھے. اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے وفاق میں, تو وہاں پہ کس پارٹی, یہاں نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے, وہاں پہ نون لیگ کی, یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ, وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف. گندا سوال آپ سے ویسے ہی کر لیتے, ٹھیک ہے. PTI کے اندر کتنے لوگ جینون تھے جو صرف PTI کے تھے؟ نہیں, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور جو جینون تھے ان کو تو بھگا دیا تھا عمران خان صاحب نے پہلے, گورنمنٹ بننے سے پہلے. تو صرف سٹپنیز کے ساتھ کام چل رہا تھا, سب ساری سٹپنیز تھی, اور اسٹیبلشمنٹ لے گا. عمران خان کو تو نام بھی پتہ نہیں تھا یہ کون کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہاں جی, وہ آگے بس, اور بعد میں پتا چلا MNA بھی ہو گئے, بعد میں پتا سینیٹر بھی ہو گئے. سر چلو ٹھیک ہے, جو آگے چلتے ہیں. اچھا, ایران نے پورے مشرق وسطیٰ کو اڑانے کی دھمکی دے دی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں بڑا غلط ورڈ یوز کرنے لگا تھا پاسداران کے متعلق, لیکن زیادہ ہارڈ ہو جائے گا. پاسداران بالکل ہی پیدل ہو نہیں, ایسا اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ ہارڈ لائنر ہیں, اور یہ ہارڈ لائنر جو ہے نا پورے خطے کا بیڑا کرک کر کے رہیں گے. یار دیکھیں, میں ایران کو فیور کرتا ہوں, میں ایران کے ساتھ ہوں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بڑا زبردست ملک ہے, یقین کریں اتنا خوبصورت شاندار ملک, اور دوسرا انہوں نے اپنے سسٹم بڑے اچھے بنائے ہوئے ہیں بہت زیادہ. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو لمبا کر لیتے ہیں تو کیا اس کے ساتھ آپ کی اسٹیبلٹی آ جائے گی, اکنامکلی آپ بہتر ہو جائیں گے. سب سے زیادہ بہترین اپنے ملکوں کو چاہیے ہوتی اسٹیبلٹی. وہ اسٹیبلٹی ہوگی تو باہر سے ٹورسٹ آئے گا, باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی, آپ کی چیزیں بکیں گی, آپ کا مال باہر جائے گا, آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, اور لوگ جو ہوں گے نا وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں گے, ان کے دماغ بھی بہتر ہوں گے, پیس میں رہیں گے نا جی. آپ کو میڈیکل بل بھی آپ کے کم ہوں گے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی, آپ کی مارکیٹیں کھل جائیں گے. لیکن اگر آپ جنگ کرتے جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی ملک تباہ ہو جائے گا, ملک تو نہیں چل سکے گا نا جی. تو اگر آپ کا مقصد کیا پوری دنیا کے اندر اپنی گورنمنٹ
بنانی ہے وہ نہیں بن سکے گی. کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص جو مسلک ہے صرف اس کی گورنمنٹ ہونی چاہیے؟ وہ نہیں ہو سکے گی. باقی مسلمانوں کو قتل تو نہیں کر سکتے آپ سب کو. اور کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ سارے مشرق وسطیٰ کے اوپر آپ قابض ہو جائیں؟ وہ بھی نہیں ہو سکے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو توڑ دیں آپ؟ یہ بھی ممکن نہیں ہوگا. تو پھر آپ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. تو میرا خیال اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ انہیں پیس چاہیے, انہیں جنگ کا خاتمہ چاہیے, جنگ ختم ہونی چاہیے تاکہ ان کی اکانومی بہتر, ان کا تیل بک سکے, ان کی گیس بک سکے, ان کے پیٹرو کیمیکلز بک سکیں, ملک کے اندر سٹیبلٹی آ سکے. اور پاسداران جو ہے نا اس سٹیبلٹی کے سامنے بہت بڑی رکاوٹ ہے اس وقت. امریکہ ہے جی چول مار بیٹھا ہے, بیوقوف ہے, آ گیا ہے ٹرمپ, اس کو جانے دو یا نکل جانے دو, اس کو نکلے تاکہ سکھ کا سانس لیں, مشرق وسطیٰ بھی لے, پاکستان دنیا بھی لے, آپ بھی سکھ کے سانس لیں. لیکن وہ نہیں لگ رہے, وہ کہہ رہے ہیں جی طرز عمل ٹھیک کرنا پڑے گا مشرق وسطیٰ کو, اور حملہ آوروں کے دوست جو ان کو نہیں چھوڑیں گے. کیا مشرق وسطیٰ کیا مثلا اپنا طرز عمل ٹھیک کرے کہ وہ اٹیک جو ہے آپ کے نہ روکے کہ جی مار لیں آپ, یا آپ جو ان کی گیس اڑا رہے ہیں؟ ہم صرف امریکی اڈوں پہ حملے کر رہے ہیں. اب ان کا پوائنٹ تو یہ ہے نا, یہ کہتے ہیں ہم آپ پہ تو کر نہیں رہے, صرف سرزمین کیونکہ آپ کی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. تو اب وہ بھی تو مثلاً عنقریب امریکہ یہ کہہ دے گا کہ ہم تو ایرانی گورنمنٹ پہ اٹیک ہی نہیں کر رہے, ہم تو پاسداران پہ کر رہے ہیں. اچھا ویسے میں نے ایک بڑی عجیب سی ڈیبیٹ اور بھی سنی ہے, مجھے آپ بتائیے گا. ایک دفعہ آپ نے بھی ہلکا سا اس کا ذکر کیا تھا, ایران کے حوالے سے تھی کہ ایرانی پاسداران چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایران ترقی کرے. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایران ترقی کر گیا, پیسا آ گیا, تو پاور ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ظاہر ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے نا, جہاں پہ بھی ایکسٹریمسٹ ہوں گے ان کا یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ دوسرے آدمی کو سانس نہیں لینے دیتے, کنٹرول اپنا لوز نہیں ہونے دیتے. اب دیکھیں نا, بلغاریہ کو دھمکی دیتی ہے عباس راکچی صاحب نے, اس نے کہا جی کہ یہ بلغاریہ کے اندر امریکن جہاز آ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. اب یہ جو ایسٹرن یورپ ہے نا اس کے اندر امریکن اپنے جہاز لے کے آ رہے ہیں کیونکہ یہ کیسپین سی سے حملہ کرنے لگے ہیں. اب دونوں سائڈوں سے حملہ کریں گے وہ, ایک سائڈ سے یہ جو مشرق وسطیٰ ہے اور دوسرا کیسپین سی. جو کیسپین سی سے بھی اگر حملہ کریں گے تو ایک نیا محاذ کھلے گا. آپ نائب ہرمز اور باب المندب دونوں نہیں, باب المندب تو بہت دور ہے نا, وہ تو ریڈ سی کے اندر ہے نا. کیسپین سی جو ہے نا یہ رشیا کی سائڈ پہ, اور ایسٹرن یورپ کے ملک لگتے ہیں سارے. بلغاریہ جو ہے نا اسی سائڈ پہ, کیسپین سی کی سائڈ سے. جو کیسپین سی ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو اس کے ساتھ آذربائیجان ہے, پھر اس کے ساتھ آگے جارجیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اچھا اس سے آگے جائیں گے تو پھر ایسٹرن یورپ کے کنٹریز آنا شروع ہو جائیں گے, پھر رشیا ہے اس کی سائڈ پہ, پھر اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہے ازبکستان ہے, قازقستان ہے, یہ سارے ملک ہیں. تو یہ کیسپین سی کے اوپر ہے. تو یہ اس طرف سے جو ہے نا وہ بھی حملہ کرنے لگے ہیں, جہاں پہ یوکرین نے حملہ کیا, رشیا بھی اس سائڈ پہ ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ایسٹرن یورپ سے حملہ کرتے تو کیا رشیا جو ہے سارے ایسٹرن یورپ کے اوپر حملہ کرے گا؟ دیکھیں نا, کیا اس کو بلغاریہ کے اوپر بھی کر دے گا, کیا وہ ہنگری کے اوپر بھی کر دے گا, کیا وہ رومانیہ کے اوپر بھی حملہ کر دے گا, کیا کہاں فار ایگزامپل ایران حملہ کر دیتا, فار ایگزامپل ہم سوچ لیتے ہیں, ایزمپشن ہے ہماری, پورا یورپ اکٹھا ہو جائے گا, یورپ اکٹھا ہو جائے گا, پورا یورپ. رشیا آئے گا؟ پھر نہیں, رشیا نہیں آئے گا. رشیا جو ہے اس وقت سارے دس افورڈ نہیں کر سکتا. چائنا آ سکتا ہے, لیکن چائنا جو ہے اس کی پالیسی بڑی دلچسپ ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے کسی کنفلکٹ میں پڑنا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں, وہ جو ہے نا 2050 سے پہلے کنفلکٹ کے اندر نہیں پڑے گا. بالکل صحیح. چلیں آپ نے ایک بات بتائی, مجھے یاد آ گئی, اپنے ذکر کیا ہے, یہ چینی کمپنی پہ کیوں حملہ کیا رہا ہے؟ یہ میرا خیال غلطی سے ہوا ان سے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ چائنیز کمپنی ہے. یہ تو نہیں کہ وہ تھریٹ کر رہے ہیں کیونکہ پاسداران ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ یہ غلطی سے ہوا ہے ان سے. یہ چائنا سے نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ چائنا ابھی بہت کچھ ان کی مدد کر رہا ہے. ابھی یہ دیکھیں نا جو اعتراض پاکستان کے اوپر کیا گیا, یہ بیسیکلی جو ایران ہے وہ چائنا سے خرید رہے ہیں ایک جو کندھے کے اوپر رکھ کے چلانے والا دفاعی سسٹم ہے, اس کا QW-12 اور FN-16, اور یہ 60 سے 70 ملین ڈالر میں یہ خرید رہے ہیں, 400 یہ خرید رہے ہیں. اور یہ خبر یورپ کے اندر گھومنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان کے ذریعے چائنا سے پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے پھر یہ جو چمن بارڈر ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ ایران چلے جائیں گے, جبکہ یہ خبر غلط ہے. پاکستان نے اس کی تردید کر دیا, ایسا مسئلہ نہیں. پاکستان کو کیا ضرورت ہے پرائے پھڑے میں ٹانگ اڑانے کی. ایک خبر یہ بھی چل رہی ہے کہ پاکستان آلریڈی میزائل اور باقی چیزیں ہیں چین کی, لیکن پاکستان فراہم کر رہا ہے. نہیں, پاکستان ایسی غلطی کرے گا ہی نہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا جو ہے نا طریقہ بہت زبردست ہے, وہ راستے ہیں ان کے پاس. بالکل نہیں کرے گا, لیکن یہ خبر کون دے رہا ہے؟ یہ خبر ایسے اسرائیل دے رہا ہے, انڈیا دے رہا ہے, اسرائیل اور انڈیا دے رہے, دونوں دے رہے. دیکھیں چائنا کے پاس بہت راستے ہیں. مثلا چائنا دیکھیں نا تاجکستان کے ذریعے, آپ کہیں تاجکستان سے ہوتے ہوئے آپ ازبکستان سے ہوتے ہوئے آپ ایران تک جو مرضی پہنچاتے ہیں. چوہے ویسے جیلسی کی انتہا نہیں ہے بھارت کی سائڈ سے. یہ مودی جی, گٹیا مودی جی جو ہیں, مطلب حد ہوتی ہے کسی بات کی, جو انہوں نے پروپیگنڈا انت کر کے اٹھا کے رکھا ہوا. ایک قازقستان بہت بڑا راستہ ہے, وہ بھی دیکھیں, وہ اس کی بھی سرحد جو ہے نا چائنا کے ساتھ بالکل قریب ہے وہاں سے.
تو چائنیز جو ہوتے ہیں وہ تاجکستان سے ہوتے ہیں، قازقستان، اس کے بعد ڈائریکٹ جا کے ایران، آگے کیسپین سیور آ جاتا ہے سارا، وہ بڑے راستے ہیں جی ان کے پاس، کوئی مسئلہ نہیں. باقاعدہ ایک روڈ بھی ہے چائنا اور رشیا سے مل کے ایران تک آتے ہوئے، اس حد تک بھی ہے. میرے ذہن میں چیز آ رہی تھی کہ لوگ فون کرتے ہیں یا کانٹیکٹ کرنے کے لیے رابطے کا کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں، میسج کیا، کچھ کیا، ایران کچھ نہیں کرتا. جو ایران کو رسپونڈ نہیں کر رہا نا، چاہے اس کا دشمن ہے یا دوست ہے، ایران میزائل مار کے اسے کہتا ہے یہ میری کال سمجھو. نہیں، میزائل اس کے پاس بہت ہیں، اور پاکستان کے اوپر الزام ہے، پاکستان تو خود میزائل اکٹھے کر رہا ہے کیونکہ اس کے جنگ ہمارے سرحد پہ. مجھے یہ ہے کہ جو چینی کمپنی پہ بھی حملہ ہو گیا تو ہو سکتا ہے چین درمیان میں نہیں آ رہا ہوگا، تو چائنا نے کہا چلو ایک کال دے دو، نہیں ایسے کال چین کو بھی کر دو. چلیں جی، وقت ختم ہو رہے ہیں ہمارے. 2 چھوٹی اور خبریں وہ رکھتے ہیں. تو بی ایل اے کہ جو 4 لوگ دہشت گرد نے خوزدار کے اندر پاکستان کے اداروں نے ان کو جہنم واصل کر دی ہے. 2 بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان نے اڑا دی، اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ ہے، اور پاکستان وہاں پہ یعنی پاکستانی فوج جو ہے وہ بلوچستان کے اندر بہت کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کے اندر ایک کوئلے کی کان ہے وہ بیٹھ کی ہے، جس میں 11 وہاں پہ جو مزدور تھے وہ فوت ہو چکے ہیں، 30 ابھی تک وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ آپ بے شک 33 صوبے نہ بنائیں یا 28 نہ بنائیں، مہربانی کر کے ایس او پیز بنا دیں، قانون کے لیے ایس او پیز بنا دیں. مجھے ایک مرتبہ وہ جوہانسبرگ میں جو دنیا کی سب سے ڈیپ ایک کان ہے، سونے کی کان ہے دنیا کی سب سے بڑی اور ڈیپ، 4 کلومیٹر نیچے، اس کے اندر جانے کا اتفاق ہوا. یار میڈیکل ٹیسٹ تک ہوتا ہے بندے کا، جو وزٹر ہوتا ہے اس کا بھی، یعنی ایس او پیز کے بغیر بندہ اس کے اندر جا نہیں سکتا. اور یہاں پہ آئے دن یہ پھنسے ہوتے ہیں. تو کم از کم اس کے لیے کوئی ایس او پیز ہی بنا دیں کہ وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بندہ جو ہے نا کان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. بالکل، یہ کانیں ہیں، قبریں نہیں ہیں. تو یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، یقیناً آپ کے لیے انفارمیٹو رہا ہوگا. چوائس صاحب سے اختلاف میرا ابھی تک اس چیز پہ باقی ہے. بھائی کچھ تو کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جہاں امریکہ کی اتنی اسٹیٹس ہیں، انڈیا کی اتنی اسٹیٹ ہیں، چائنا کی اتنی ہیں، تو پاکستان بھی اگر صوبے زیادہ بنا لے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہونا چاہیے. آپ نے کامنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے. لائک شیئر سبسکرائب، اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.